बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आज चौथी सहरी और आज चौथा पारा करेंगे। जब कुरान पढ़ने की बारी आती है ना, तो रोशन चेहरों के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो इन बातों को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को आगे पहुंचाता है कि रोज़ क़यामत उनके चेहरे जो हैं वो सितारों की तरह चमक रहे होंगे। इसलिए अल्लाह से दुआ करके आज का सबक शुरू करते हैं कि अल्लाह हमारे चेहरों को चमकता और धमकता रखे। चौथा पारा जो है ये दो चीज़ों पे, दो सूरतों के ऊपर है। एक आले इमरान जो है वो कंटिन्यू कर रही है पीछे से, और फिर सूरह निसा जो है उसकी इब्तदा होती है, और ये बड़ी अहम है। निसा औरत, ख़ातून के बारे में एक पूरा सूरा जो है उसके हुकूक़ के बारे में। आप सोचिए कि इसके बावजूद अगर हम 8 मार्च करते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी हया करनी चाहिए। आले इमरान के अंदर जो आखिरी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर बुनियादी तौर पे असल नेकी क्या है। ये नेकी नहीं है कि आपने लट्ठे के कपड़े पहने हो और आप जुमा पढ़ने जा रहे हो। आप अल्लाह वास्ते जो काम कर रहे हो, जो जिसका हसूल जो हो वो सिर्फ नबी की मोहब्बत, इत्तबा और अल्लाह की खुशनुदी जो है वो हो, ये है वो असल नेकी। फिर इसके बाद उन चीज़ों का जिक्र किया गया है जो कि बदी से रोकती हैं और नेकी का हुक्म देती हैं। ये काम सिर्फ तबलीग का नहीं है, ये तबलीगी जमात का नहीं है, ये हर मुसलमान का है। इस बात के ऊपर अल्लाह ने बड़ा ज़ोर दिया है। फिर इसमें एक इशारतन बात की गई है बदर की जंग की, लेकिन जो मामला खुदा कहना चाहता है वो जंग उहद का है। उहद में और बदर में फ़र्क क्या था? बदर के अंदर 313 लोग थे, लेकिन 313 ने 900 लोगों को किस बुरी तरह से हराया था। इस बात को याद रखते हुए 3,000 लोगों का 700-750 मुसलमानों के साथ जब मुकाबला पड़ा, तो अल्लाह के रसूल का हुक्म था। अब ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल का हुक्म था कि इस पहाड़ी पे 50 ये जो तीर अंदाज हैं ये बैठे रहेंगे, कुछ हो जाए जब तक मैं नहीं कहूँगा इन्होंने यहाँ से नहीं हटना। लेकिन वो जो साहब बैठे थे वहाँ पे, उनका ये ख्याल हुआ कि जब कुरैश भागने लगे कि अब हम माले गनीमत के लिए निकल आए, अब हम जीत चुके हैं। खालिद बिन वलीद ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो इसी पहाड़ी की ताक में बैठे थे। जब ये मुसलमान पहाड़ी से नीचे उतरे तो खालिद बिन वलीद पीछे से आया और मुसलमानों को पीछे से उसने वार किया, जो बड़ा जालिम वार था। इसमें मुसलमानों का शदीद 70 मुसलमान जो है वो शहीद हुए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस बात की ताकीद की कि जब नबी कोई हुक्म दे दे, नबी कोई हुक्म दे दे, नबी कोई हुक्म दे दे, तो आपने उस हुक्म को ऐन उसी तरह इक्तबा करना है। फिर रवाह जो जगह है वहाँ जाके अबू सुफियान, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने दिल में उनके बात आई कि हम वापस जाएं, लेकिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी। अल्लाह ने दिल को बदल दिया। ये अल्लाह के दिल बदलने का अंदाज़ था जिससे मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। इसमें 70 शहीद मुसलमानों को दफन करने के बाद अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि तमाम सहाबा जो हैं वो अब वापस जाएंगे और कुरैश पे फिर हमला करेंगे। वो अपनी ज़ख्मी जिस्मों, टांगों, हाथों, टूटे असले के साथ सब तैयार हो गए कि क्योंकि हमें एहसास था गलती का कि हम जाएंगे और मारेंगे। लेकिन फिर अल्लाह ने इस इरादे को बदल दिया और मुसलमानों को एक छोटी सी शिकस्त फेस करने के बाद अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी दी। और ये एक बहुत बड़ा सबक है कि जब नबी कोई बात कह दे तो नबी अपनी ज़ुबान से तो नहीं कहता, ये ख्याल और ये ज़ुबान सिर्फ अल्लाह की होती है। फिर सूरह निसा जो है, इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि बहुत तफसील से डिबेट किया गया है। पहला है यतीमों के हकूक़, यतीम का माल खाना, आग से पेट भरना। ये आग दुनिया की आग नहीं है, ये क़यामत की, ये दोज़ख की आग है। यतीम का माल नहीं खा सकते, उसका हक़ नहीं मारा जा सकता। ये यतीम का एक बहुत बड़ा, ये जो यतीम नहीं थे वैसे गरीब थे, उनका हक़ नहीं था उस वक्त कुरैश में। तो यतीम के हक़ पे जब अल्लाह बात करे तो आप सोचें कि लोगों के पेट में कितना मड़ोड़ उठा होगा वहाँ पे। फिर अज़वाज की तादाद यानी कि बीवियाँ जो हैं वो 4 होंगी, क्योंकि उस ज़माने के अंदर तो ज़िंदा बेवा का एक रवाज था। लोग शादियाँ करके छोड़ देते थे, ना तलाक देते थे, ना खुला का निज़ाम था, और तादाद मुतय्यन नहीं थी। अल्लाह ने तादाद को मुतय्यन किया। ये बड़ा अहम मौजू है ताकि ये इल्ज़ाम जो है ये मुसलमानों को डिफेंड ना करना पड़े कि जनाब 4 शादी हैं आपके। 50 शादियों से 4 शादियों का तयन किया और फिर उसके बाद शर्तें लगाई कि इसमें हकूक़ क्या होंगे, तमाम के हकूक़ क्या होंगे, किसी की तरफ जो फ़र्ज़ है किसी भी शौहर का वो कैसे पूरा होगा। इस पे ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अल्लाह मेरा दिल आयशा की तरफ झुकता है जिस पे मेरा काबू नहीं है, तू मेरी उस पर पकड़ ना करना। फिर इसमें औरतों की वरासत का, मिरास का बहुत बड़ा एक चैप्टर है जिसको डिस्कस किया गया है, क्योंकि ख़वातीन का तो कोई मिरास तो होना दूर की बात है, उनको पैदा होते ही दफन करने वाले ज़माने में जब जायदाद में उनका हिस्सा कायम किया गया
تو پھر آج کے ہمارے جو عمرہ اور ذمہ داران لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ حضور اقدس میراث جو ہے یہ نہیں دو گے تو پھر میراث کا حساب قبر میں جا کے دو گے۔ پھر اس کے بعد محرم اور غیر محرموں کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ شجاع جو ہیں ان سے یہ باتیں تفصیل سے سنتے ہیں اور کیا خوبصورت بیان کرتے ہیں، اور ٹو دا پوائنٹ۔ اگر آپ کو میرے استاد وہاں پہ نظر نہیں آتے ان کے لہجے میں، ڈاکٹر اسرار صاحب، تو پھر تھوڑی سی میری مجبوری ہے، مجھے تعریف ضرور کرنی پڑے گی۔ شجاع بھائی جو ہیں یہ اپنے استاد کی طرح، اسرار صاحب کی طرح بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کلام کو اور ان کے علم میں اضافہ کرے اور قبول کرے۔ آئیے شیخ صاحب سے تفسیر پارہ نمبر 4 سنتے ہیں۔ أسألك يا من هو الله الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہر نشست میں قرآن حکیم کے ایک پارے کے مضامین کا جائزہ ہم لیتے ہیں اور اہم ہدایات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آج انشاءاللہ پارہ نمبر 4 یعنی چوتھے پارے کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر 4 کا مطالعہ، یہ نقطہ ہمیشہ پہلے ہی بیان ہو جاتا ہے۔ اگلا نقطہ ہے تعارف کے حوالے سے سورہ آل عمران رکوع نمبر 10 تا 20 یعنی آیات 92 تا 200 کا مطالعہ پیش خدمت ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی یہ آیات ہیں آل عمران کی 92 تا 200 جو چوتھے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ النساء رکوع نمبر 1 تا 3 یعنی آیات 1 تا 23 کا بھی ہم مطالعہ کریں گے، اور یہ سورہ نساء چوتھے ہی پارے میں اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس کی 23 آیات چوتھے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد مقاصد مطالعہ کی طرف چلتے ہیں، یعنی لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ یہ ہمیشہ سیم رہتے ہیں ہمارے ہر پروگرام میں، لیکن بہرحال بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ مقاصد مطالعہ میں پہلی بات ہے پارہ نمبر 4 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ نکات کی صورت میں پارے کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ جائے۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ، چند آیات کا ہمیشہ انتخاب کیا جاتا ہے ہر پارے میں سے جن میں اکثر ہمارے لیے عملی رہنمائی اور ہدایات کا سامان ہوتا ہے۔ مزید برآں زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں، کیا کرنے کے کام اور کن کاموں سے روکا گیا، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ان کا بیان بھی آج چوتھے پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چوتھے پارے کے مضامین کا جائزہ شروع کرتے ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ لکھا ہے نیکی کا مظہر اول محبوب شے کا انفاق۔ یہاں بتایا گیا کہ نیکی مکمل کب ہوگی، جب تم اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ ہمیں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیات 93 تا 95 من گھڑت بات اللہ کی طرف منسوب کرنا ظلم ہے۔ یہ اہل کتاب خصوصاً یہود کی بھی حرکتیں تھیں، من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات ظلم ہے۔ پھر آیات 96 تا 97 عظمت کعبہ اور فرضیت حج۔ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوا، مقرر ہوا، وہ خانہ کعبہ، اور صاحب استطاعت لوگوں پر حج کی فرضیت کا بیان آیا ہے۔ اس کے بعد آیات 98 تا 101 اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی، اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر آیات 102 تا 104 فوز و فلاح کے لیے سہ نکاتی لا عمل، بڑا جامع مقام ہے، اس پر آگے بھی ہم بات کریں گے۔ تقوی اختیار کرے ہر بندہ مومن، قرآن کی رسی کو تھامو اور دوسروں کو مل جل کر نیکی کے دعوت دو، بدی سے روکو۔ یہ 3 ذمہ داریاں امت کی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آیات 105 تا 109 روز قیامت کچھ چہرے روشن اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ ہمیں روشن چہرے عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 110 مقصد امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس امت کو کیوں برپا کیا گیا؟ نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کے لیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیات 111 تا 112 امت ذلیل و رسوا کیوں ہوتی ہے؟ جب امت والی ذمہ داری کو ادا کرنا چھوڑ دے تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ آج بھی امت کی جو صورتحال ہے اس کا جواب اس مقام پر قرآن دے رہا ہے۔ اس کے بعد آیات 113 تا 115 ذلیل و رسوا امت میں بھی صالحین کا گروہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا توازن ہے کہ اگر کچھ خیر
بدترین لوگوں میں بھی کچھ لوگوں میں موجود ہے تو قرآن اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اور دعوت دین کے حوالے سے نقطہ بڑا قیمتی ہے کہ سامنے والے کی خوبیوں کو بھی آشکارا کیا جائے، اس کا ذکر کر کے ان کی دلجوئی کر کے ان تک دعوت پہنچائی جائے۔ اس کے بعد آیات 116 تا 120، اہل کتاب دشمن ہیں، ان سے دلی دوستی مت کرو۔ یہ بات تیسرے پارے میں بھی آئی تھی، یہاں بھی آئی کہ دلی دوستی مسلمان کی فقط مسلمان سے ہو سکتی ہے، کافروں سے دلی قلبی دوستی سے روکا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 121 تا 127، اللہ کی طرف سے نصرت کی بشارت، اہل ایمان جو ڈٹے رہیں اللہ کے دین کے لیے۔ اور پھر غزوہ احد کا بیان بھی یہاں پر شروع ہوتا ہے، تو اللہ کی خاطر مخلص ہو جاؤ تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی۔ اس کے بعد آیات 128 سے 129، ہدایت دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، یہ اختیار بندوں کا نہیں اللہ کا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، سود مرکب یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی حرمت۔ البقرہ میں سود مفرد یعنی سمپل انٹرسٹ کی ممانعت بھی ہے، وہ آیات بعد میں آئیں۔ یہ آیت پہلے آئی تھی، انٹرسٹ جو کہ کمپاؤنڈ ہے پہلے اس کی ممانعت، اور پھر سود مفرد یعنی سمپل انٹرسٹ کی ممانعت قرآن نے البقرہ میں عطا فرمائی۔ پھر آیات 131 سے 133 اہل ایمان کے لیے قیمتی ہدایات، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جنت والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ آیات 134 سے 136 متقی کون ہیں، متقین کی صفات بیان کی گئی اور جنت والوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ پھر آیات 137 سے 138 حصول ہدایت کے دو ذرائع بیان ہوئے، تاریخ سے عبرت اور آیات قرآنیہ سے فیض۔ آیات قرآنی سے ایمان ملتا اور بڑھتا ہے، اور تاریخی واقعات جو قرآن بیان کرتا ہے ان سے عبرت کا بھی سامان ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 139 مسلمانوں کا عروج ایمان سے مشروط ہے، قلبی حقیقی ایمان دلوں میں ہو تو اللہ فرماتے تم ہی غالب رہو گے۔ آیات 140 سے 143 اہل ایمان ہمت نہ ہارے، غزوہ احد کا بیان ہے، مسلمانوں کو پھر نقصان بھی اٹھانا پڑا، اس وقتی نقصان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہمت نہ ہارو، تم نے بھی تو بدر میں 70 ان کے قتل کیے تھے۔ آیت نمبر 144 سورہ آل عمران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن سے وابستگی رکھو، اللہ کے دین کی نصرت میں لگے رہو۔ آیت نمبر 145 موت کا وقت طے شدہ ہے، ایسے نہیں کہ قتال کے میدان میں اتر ہی کر موت آئے گی، بلکہ جو جہاں ہے اس کو اس کے وقت پر ہی معین وقت پر موت آ جائے گی۔ آیات 146 سے 148 اللہ والے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اللہ والے میدان عمل میں اترتے ہیں، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کرتے ہیں، اور جنگ کا موقع آتا ہے تو جنگ بھی کرتے ہیں۔ البتہ اللہ والوں کی جنگ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ پھر آیات 149 سے 151 کافروں کا مشن مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے محروم کرنا، خصوصاً یہود کا معاملہ کہ جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اگر ایک بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہے گی باقی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے۔ اگر ایک بلی کی دم کٹ گئی واپس تو نہیں آ سکتی نا، اب وہ بلی چاہے گی سب کی کٹ جائے، کیوں؟ اس کی کٹی ہوئی نمایاں نظر آ رہی۔ تو یہود تو ایمان سے دور ہو گئے، اب چاہتے مسلمانوں کو بھی ایمان سے دور کر دیں معاذ اللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 152 نظم کی خلاف ورزی فتح شکست میں بدل گئی۔ غزوہ احد کا بیان، ایک خاص مقام پر کچھ ساتھیوں کو نبی علیہ السلام نے متعین کیا اور وہاں سے ہٹنے سے منع فرمایا، ایک خطا ہوئی اور پھر 70 مسلمان شہید ہوئے۔ نظم ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی، مقامی ایک امیر جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مقرر کیا تھا، جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو پھر یہ خلاف ورزی کے نتیجے میں ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 مشکلات پر مشکلات کی حکمت تاکہ تم اور کندن بن سکو، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں، مصائب سے گزار کر تربیت کرائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 154 موت کا وقت ہی نہیں جگہ بھی طے ہے، قرآن کہتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ پھر آیت نمبر 155 بزدلی گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے جو آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، گناہ ایمان کو کم یا ختم کر دیتا ہے، اور جب ایمان دل میں نہیں تو بندہ پھر باطل کے مقابلے میں واقعتاً کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آیات 156 تا 158 اللہ کے راستے کی موت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو گیا اس کو تو قرآن کہتا ہے حیات جاودہ عطا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 159 ہے امیر جماعت کے لیے ہدایت، خطاب اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہے مگر ہر دور کے اہل ایمان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ہدایت دی جا رہی ہے،
لنت لہم، نرمی کا معاملہ کرنا اور لوگوں سے درگزر کرنا، ساتھیوں کو مشورے میں شامل کرنا تاکہ سینس آف پارٹیسپیشن ان کے اندر ڈیولپ ہو۔ پھر آیت نمبر 160، فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، قرآن کہتا ہے اس مقام پر، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم سے ہٹا لے تو پھر بتاؤ اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آیات 161 تا 163، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور اخلاص مسلم ہے، آپ تو اللہ کے پیغمبر، خطاؤں سے بھی پاک اور سب سے بڑھ کر اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے اور اہل ایمان کے ساتھ عمدہ رویہ اختیار کرنے والے، آپ کے اخلاص کا ذکر ہوا۔ پھر آیت نمبر 164، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کی جماعت کیسے تیار کی، 4 باتوں کا ذکر آیا، قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے احکام کی تعلیم اور لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں جو قرآن نے بیان فرمائی وہ سکھانا، قرآن کے ذریعے محنت کر کے صحابہ کی وہ جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیار کی جو بدر میں بھی اتری اور اللہ نے ان کو غلبہ دین کے لیے قبول فرمایا، جد و جہد کے لیے، اور اللہ نے ان کی نصرت بھی فرمائی۔ پھر آیات 165 تا 168، احد میں شکست کی وجہ اور حکمت۔ وجہ تو ایک یہ بھی تھی کہ اپنے مقامی امیر کی بات نہ مانی، لیکن حکمت کیا تھی؟ ایسا موقع آیا تبھی تو 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ مواقع آتے ہیں تو جام شہادت نوش کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ پھر آیات 169 تا 171، شہداء کے لیے انعامات، اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو جانے والوں کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں سے انہیں رزق بھی عطا ہوتا ہے، ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر۔ پھر آیات 172 تا 178، زخموں سے چور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جرت و بہادری، وقتی طور پر ایک نقصان اٹھانا پڑا مگر صحابہ سنبھلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قیادت میں، اور پہ کفار کا انہوں نے پیچھا بھی کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 179 آزمائش مومن اور منافق کو جدا کر دیتی ہے، یہی احد کا میدان تھا، مشہور بات ہے، عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار 300 منافقون کو لے کر علیحدہ ہو گیا، تو یہ ایسے مواقع آتے تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوتا ہے، ایمان والے اور منافقین جدا جدا ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مقام اور اگلی آیت، آیت نمبر 180 آل عمران، بخل روز قیامت گلے کا طوق ہوگا، یہ یہود کی طرف بھی اشارہ، اور وہ لوگ کہ جو مال بچا بچا کر رکھے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، کل یہ گلے کا طوق ہوگا، جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ پھر آیات 181 تا 184، یہود کی گستاخیاں اور جھوٹے دعوے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی اور آپ کے خلاف سازشیں بھی، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ ہم سے پیسہ مانگتا ہے، انفاق مانگتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی کفریہ باتیں ان کی زبانوں پر آئیں، یہود کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 185، اصل کامیابی جہنم سے نجات ہے، بتایا گیا جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا، اللہ ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187، اہل کتاب کی اللہ کی کتاب سے بے وفائی، اللہ کی کتاب کو فراموش کر ڈالا اور اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوئے۔ پھر آیات 188 تا 189، تعریف و تحسین کی خواہش عذاب سے دوچار کر دے گی، یہ یہود کا ذکر ہے کہ عمل تو کچھ کرتے نہیں مگر چاہتے ہیں کہ تعریفیں ہوں اور ان کی تحسین کی جائے، نا کردہ اعمال جو نیکیاں کی بھی نہیں ان پر بھی چاہتے ہیں ان کی تعریفیں کی جائیں، تو ان کے لیے عذاب کا ڈراوا ہے۔ پھر آیت نمبر 190، کائنات کی تخلیق پر غور اللہ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ، یہ آخری آیات بڑی پیاری، اور جس رات نازل ہوئی رسول اللہ علیہ السلام پوری رات روتے بھی رہے، عظمت الہی کا بیان بھی، آخرت کی فکر کا بیان بھی، اور نیک اعمال کا ذکر بھی اس مقام پر آیا۔ آیت نمبر 190، کائنات میں غور و فکر کی دعوت کہ اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر آیات 190 تا 192، سلوک قرآنی، سلوک کہتے طریقے کو، راستے کو، میتھڈالوجی کو، قرآن بندوں کی تربیت کے لیے کیا طریقہ دیتا ہے، ذکر اور فکر، اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر بھی کرنا اور کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنا، جب یہ دو باتیں جمع ہوں تو بندہ واقعتاً اللہ کا بندہ بنتا ہے، نظری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ پھر آیات 193 تا 194، تکمیل ایمان اور ایمان افروز دعائیں، ایمان کی تکمیل کا ذکر بھی، پیغمبر کی دعوت کو سن کر ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ایمان افروز دعائیں میں یہ بھی کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ عطا فرما، اور جو تو نے پیغمبروں سے وعدہ فرمایا اس کو ہمارے حق میں پورا فرما۔ پھر آیت نمبر 195، قبولیت دعا کا وعدہ، یہ دعا
اللہ قبول بھی فرمائے گا اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے اجر عظیم تیار بھی کر رکھا ہے، اس کا ذکر ہوا۔ پھر آیات 196 تا 198 کافروں کی سرگرمیوں کا اثر نہ لو۔ وقتی طور پر دنیا میں کافروں کی چلت پھرت ہے، مال ہے، اسباب ہیں، جائیدادیں ہیں، متاثر نہ ہونا، یہ 4 دن کی زندگی، اس کے بعد پھر ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ آیت نمبر 199 ہے، اہل کتاب میں بھی صالحین ہیں، جیسے کہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نصارہ میں سے ایمان لے آئے، ایسے لوگوں کی تحسین۔ اور آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200، فلاح اخروی کے لیے 4 ہدایات، جن کا ہم بعد میں مطالعہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخرت کی کامیابی کے لیے 4 باتوں کا ذکر آیا۔ ناظرین کرام، یہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا اور ایک ایک نقطہ مضمون کے اعتبار سے بیان کیا، اور مقصود یہ ہے کہ پارے میں جو مضامین ہیں وہ ایک اوور ویو کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ آل عمران کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 4تھا پارہ آج ہم سمجھ رہے ہیں، اور اس میں آل عمران کی جو آیات ان میں سے کچھ منتخب آیات۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 92، آیت نمبر 92، اسی سے 4تھے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ محبوب ترین شے کا انفاق، ارشاد ہوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ، مؤمنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ اللہ میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ ہے نیکی کے بیان کے تعلق سے محبوب ترین شے کا خرچ کرنا۔ نقطہ پیش خدمت ہے، نیکی میں کمال کے لیے محبوب ترین شے کی قربانی ضروری ہے، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، ان سب کو کھپانا ہے، محبوب ترین شے کو لگانا ہے، تب نیکی مکمل ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 97 آل عمران کی، فرضیت حج کا بیان۔ ارشاد ہوا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ترجمہ، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ نقطہ کیا ہے؟ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا عملی طور پر کفر ہے۔ زندگی میں صاحب استطاعت لوگوں پر ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وسائل بھی عطا فرمائے، آسانی بھی فرمائے، لیکن جو جانتے بوجھتے وسائل کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ کافر ہے۔ مراد عملی اعتبار سے وہ کفر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں حج کی استطاعت بھی عطا فرما دے اور ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اللہ کی رسی قرآن، اس کو تھامنے کا حکم۔ ارشاد ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ کرتے اس آیت کا، آل عمران آیت نمبر 103۔ اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ ہوا۔ نسألك يا من هو الله الذي۔ آئیے چند نکات تشریح کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ، قرآن کو تھامنے سے مراد اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت میں بھی بات موجود ہے، اور قرآن کو تھامنے سے مراد آگے سمجھ رہے ہیں اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معروف کتابچہ بھی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ 5 حقوق انہوں نے بیان فرمائے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 سمجھنا، نمبر 4 عمل کرنا، اور نمبر 5 پھیلانا۔
یہ 5 حقوق ہمیں ادا کرنے، ایمان دل سے بھی، تلاوت باقاعدہ قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش، انفرادی زندگی میں عمل کریں، اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کی جد و جہد کریں، اور 4 دہانگ عالم میں سارے لوگوں تک، انسانوں تک اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ مزید آگے لکھا ہے قرآن کو تھامنے کی برکات۔ قرآن کو واقعتاً تھام لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، آگ کے گڑھے سے اللہ تمہیں بچا لے گا، ہدایت تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ ساری برکتیں اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 110 جس کا انتخاب کیا گیا، امت کی ذمہ داریاں۔ ارشاد ہوا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ ترجمہ، مؤمنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں۔ یہ آیت نمبر 110 کا ترجمہ مشہور آیت ہے خیر امت والی۔ ہم خیر امت سمجھتے تو ہیں اپنے آپ کو، مگر قرآن خیر امت کی ذمہ داریوں کو بھی بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ آگے ہم نے لکھا ہے، خیر امت ہونے کے لیے ذمہ داریوں کی ادائیگی لازم ہے۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ ہے اس امت کی ذمہ داری۔ پہلے یہ رسولوں کی ذمہ داری تھی، اب یہ آخری امت کی ذمہ داری ہے۔ آگے مزید لکھا ہے، آج ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ ذمہ داریوں کی عدم ادائیگی ہے۔ یہ نیک عمل کرنے کی دعوت دینا، خیر کی دعوت دینا اور امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا، آج جب امت نے اس فریضے کو ترک کیا تو جو امت کی صورتحال ہے، آج کشمیر اور فلسطین اور افغانستان اور عراق، پہلے چیچنیا اور بوسنیا اور پھر اب برما اور نہ جانے دنیا کے کونوں میں کہاں کہاں جو ظلم و ستم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، جو خون ہمارا پانی سے زیادہ سستا ہو گیا اور بہایا جا رہا ہے، یہ خیر امت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج اس ذلت کی بنیادی وجہ قرآن بتا رہا ہے کیا ہے، یہ تم نے فریضہ چھوڑ دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ بھی بڑا پیارا مقام ہے، آیت ہے آل عمران کی 159، امیر اور ذمہ داروں کے لیے ہدایات۔ یہ امیر سے مراد کسی جماعت کا امیر، ذمہ دار کہیں بھی اجتماعیت میں ذمہ دار ہوں ان کے لیے ہدایات۔ ارشاد ہوا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ترجمہ کرتے ناظرین کرام، اس آیت کا ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے آپ کی افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نر واقع ہوئی ہے، اور اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیجئے، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کا۔ بہت قیمتی ہدایات، غزوہ بدر بھی پس منظر میں ہے مگر عمومی اعتبار سے آپ کے سامنے بات کو رکھتے ہیں۔ پہلی بات، نرمی، شفقت اور دعا کا اہتمام۔ کیوں؟ یہ سب لوگ والنٹیئرز ہیں، یہ پیڈ لوگ نہیں ہیں، اور جو والنٹیئرز ہوں جماعتوں کے اندر، دینی جماعتوں کے اندر، ان کو تو جوڑے رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے نرمی بھی، شفقت بھی، اور ان کے لیے دعا کا اہتمام بھی۔ اگلی بات، مشورے میں شریک کرنا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کا احساس ہو کہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے اور ہمیں بھی ویٹیج دی جاتی ہے، ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے، ہم سے بھی معلوم کیا جاتا ہے، ایک سینس آف پارٹیسپیشن لوگوں میں ڈیولپ ہوگا۔ البتہ امیر مشورہ لے گا، لوگ مشورہ دیں گے، مگر فیصلہ امیر نے کرنا ہے۔ اس کے تعلق سے بتایا اللہ پر توکل۔ جب مشورے کے بعد ایک رائے قائم کر لی امیر نے، تو اب اللہ کا نام لے کر اس پر عمل درآمد کر ڈالے۔ یہ جماعتی زندگی کے لیے بڑی قیمتی ہدایات ہیں جو اس مقام پر عطا کی گئی ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 160۔ ارشاد ہوا، اللہ کی مدد کے تعلق سے بات آ رہی ہے، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دیں تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مؤمنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔
ناظرین کرام، اللہ کی نصرت کے حصول کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے نقطہ پیش خدمت ہے، اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ اس کے دین کی نصرت کرنا ہے۔ یہ بات سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں بھی آئی ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ اللہ کی مدد کیسے ملے گی؟ وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں ہے، تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ آج ہمارے مسائل کا حل بھی ہے۔ اس کے بعد آخری جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آل عمران کی آخری ہی آیت ہے، آیت نمبر 200۔ جامع ہدایات، 4 ہدایات اس مقام پر عطا ہوئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ، اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کر سکو۔ یہ 4 ہدایات یہاں پر عطا کی گئیں۔ اللہ کی خاطر صبر کرنا، اور ایک لفظ آیا وصابروا، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ صابرو کا لفظ مصابرت سے ہے، یعنی دوسروں سے بڑھ کر صبر کرنا۔ کافروں نے بھی تو جانیں دی ہیں باطل کے لیے، میدان میں اترے باطل کے لیے، تم ان کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر صبر کرو۔ ایک اور بات آئی ورابطوا، اس کا ایک ترجمہ ہے مورچوں پر جمے رہنا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور ایک ہے رابطہ رکھنا، یعنی آگے ہم نے لکھا ہے جمع رہنا۔ جمع رہنے سے مراد نظم کی پابندی ہے۔ غزوہ احد میں نظم میں خلاف ورزی کا معاملہ ہوا تو بڑا نقصان ہوا، تو جمع رہنے، جڑے رہنے اور نظم کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور آخری ہدایت واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ ہیں 4 ہدایات اہل ایمان کے لیے بہت جامع ہدایات جو سورہ آل عمران کے آخر میں عطا کی گئی۔ ناظرین کرام، حسب معمول ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم تعلیمات قرآن کے اس پروگرام میں 4 پارے کے مضامین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگلی سورت سورۃ النساء کا ہم آغاز کریں، آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے ربط سورت۔ آل عمران کی تکمیل ہوئی، سورہ نساء کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ان دونوں صورتوں میں کیا ربط ہے؟ 2-3 مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ربط صورت کے حوالے سے، سورہ آل عمران میں نئی امت کی تنظیم اور اتحاد کی ہدایات دی گئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا گیا، اور اس امت کی تنظیم اور اتحاد کے لیے ہدایات سورہ آل عمران میں ہمارے سامنے آئیں۔ سورۃ النساء میں امت مسلمہ کے لیے خاندان سے لے کر ریاستی اداروں تک سے متعلق ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ فرد کے لیے تو ہدایات بار بار قرآن میں آئیں، اس صورت میں خاندان کے لیے، اور خاندان سے آگے بڑھتے چلے جائیں معاشرہ اور پھر ریاست، اس سطح تک کے انسٹیٹیوشنز کے لیے ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ تو آل عمران میں امت کی تشکیل کا معاملہ، اور اب امت کے لیے بڑی جامع ہدایات سورۃ النساء میں۔ مزید بنا کے لکھا ہے، سورہ آل عمران میں غزوہ احد میں منافقین کے میدان قتال سے فرار کا ذکر تھا۔ 300 منافقین کو لے کر عبداللہ بن ابی علیحدہ ہو گیا تھا، اس کی طرف کچھ اشارے آل عمران میں آتے ہیں، جبکہ سورۃ النساء میں منافقین کے کردار اور صفات کا تفصیل سے بیان ہے۔ 2 ٹوک انداز میں نفاق کے موضوع پر گفتگو کی گئی، اور منافقین کی کمزوریوں اور ان کی صفات کا تفصیل سے سورۃ النساء میں تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ربط صورت کا بیان ہوا، آل عمران کی تکمیل ہوئی، نساء کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو ان دونوں صورتوں کا ربط مضامین کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس سے پہلے کہ سورۃ النساء کی آیات کے حوالے سے ہم تجزیہ کریں، سورہ نساء کے مضامین کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور آیات کے بڑے گروپس کی صورت میں یہ مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ نساء کے مضامین کے جائزے کے حوالے سے سب سے پہلے آیات 1 تا 43، ابتدائی جو 43 آیات ہیں، اسلام کی معاشرتی ہدایات جن کا ہدف ہے معاشرے کے ہر فرد کے مال، جان اور آبرو کا احترام اور تحفظ۔ معاشرتی ہدایات عطا کی گئیں، عورتوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور وارثوں کے لیے حقوق بیان کیے گئے، اور دیگر امور جو معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں ان کے بارے میں بڑی اہم ہدایات اس مقام پر عطا کی گئیں۔ پھر آیات 44 تا 57 یہود کے جرائم کا بیان۔ آگے نفاق کے حوالے سے گفتگو آئے گی، لیکن یہود کا بھی تذکرہ اور ان کے جرائم کا ذکر بھی مختصراً سورہ نساء میں کیا گیا ہے۔ پھر ایک طویل سلسلہ کلام ہے، آیات 58 تا 149 اہل ایمان سے خطاب،
منافقین کی 3 کمزوریوں کی مذمت۔ اہل ایمان کے لیے بھی ہدایات ہیں، اور منافقین کیونکہ کلمہ گو تھے تو ان سے بھی خطاب کا انداز یا ایھا الذین آمنوا ہوا کرتا ہے، لیکن خطاب کا انداز بتا دیا کرتا ہے کہ کب مخلص ایمان والوں کا ذکر ہے اور کب منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ منافقین کی 3 کمزوریوں کی مذمت بار بار کی گئی سورۃ النساء کی ان آیات میں۔ پہلی بات، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز، فرار اختیار کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت سے۔ آج ہمارے دور میں بھی منکرین سنت اور منکرین حدیث کے بھی معاملات کچھ اسی طرح کے ہیں۔ اگلا نقطہ نمبر 2، ہجرت سے پہلو تہی، اللہ کی راہ میں گھر بار کو چھوڑنا، اس کے دین کی خاطر اپنے بیوی بچوں یا گھر بار کو چھوڑنا، اس کے لیے ہجرت کرنا ہے، لیکن منافقین پر یہ ہجرت کرنا بہت ہی بھاری تھا۔ اور تیسری بات، اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار، قتال کا سن کر ہی ان کے ہوش اڑ جایا کرتے تھے، حالانکہ قتال کے میدان سے فرار اختیار کر کے بندہ موت سے بچ تو نہیں سکتا، مگر منافقین قتال فی سبیل اللہ سے جی چراتے، اس کمزوری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور آخر میں آیات 150 سے 176 اہل کتاب کے جرائم اور اہل ایمان کے لیے ہدایات۔ تو ان آیات میں اہل کتاب کے جرائم کا تذکرہ بھی ہوا ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی بڑی قیمتی ہدایات معاشرتی سطح پر اور دیگر حوالوں سے بھی عطا کی گئیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک اوور ویو ہے سورۃ النساء کے مضامین کے جائزے کے اعتبار سے۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیات کا تجزیہ کرتے ہوئے اس پارے کے مضامین کو بھی سمجھتے ہیں اور سورۃ النساء کے بھی مضامین کا مزید جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 1، مساوات انسانی کی بنیادیں۔ سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہ السلام اس ناطے سب برابر ہیں۔ آیات 2 تا 10، خواتین اور یتیموں کے حقوق، عورتوں کو مہر بھی دیا جائے، وراثت میں حصہ بھی دیا جائے، یتیموں کا مال ہڑپ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ اسے سلوک کیا جائے، یہ بڑے قیمتی حقوق خواتین اور یتیموں کے حوالے سے بیان ہوئے آیات 2 تا 10 میں۔ آیات 11 تا 12، احکامات وراثت، زوجین کا کیا حصہ ہوگا، والدین کا کیا حصہ ہوگا، اولاد کا کیا حصہ ہوگا، بہن بھائیوں کا کیا حصہ ہوگا، یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر آیات 13 تا 14، حدود اللہ کی اہمیت، اور نوٹ کیجئے گا وراثت کے احکامات کو حدود قرار دیا گیا، اور جو ان کی پاسداری کرے اس کے لیے جنت ہے، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کے عذاب سے۔ پھر آیات 15 تا 16، بدکاری کی سزا، زنا کے حوالے سے اولین ایک حکم آیا اور بعد میں سورہ نور میں آخری حتمی حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ البتہ بدکاری کے تعلق سے کچھ سزا، اس کا ذکر آیات 15 سے 16 میں آیا۔ پھر آیات 17 تا 18، توبہ کا بیان، کن کی توبہ قبول ہوتی ہے، جو فوری توبہ کر لیں گناہ ہو جانے کے بعد، اور جو مرتے دم تک گناہ کرتے رہیں اور جب موت آئے تب توبہ کرے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ تفصیلات اس موقع پر عطا ہوئیں۔ پھر آیات 19 تا 21، خواتین کے حقوق، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب، اور اگر ایک ادا شوہر کو بیوی کی پسند نہ آئے تو دوسری ادا تلاش کرے، اللہ اس میں خیر پیدا فرما دے گا۔ ایسے حقوق اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر عورتوں کے تعلق سے بیان فرمائے۔ پھر چوتھے پارے کے آخر میں آیات 22 تا 25، کن خواتین سے نکاح حرام ہے، وہ محرمات کی لسٹ عطا کی گئی، کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس چوتھے پارے کے اختتام پر یہ تفصیلات عطا کی گئیں۔ ناظرین کرام، یہ چند آیات ہیں سورہ نساء کی جو آخری حصے میں چوتھے پارے کے شامل ہیں، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی پہلی آیت کا مطالعہ پیش خدمت ہے، مساوات انسانی کا بیان۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو ڈرو، اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ بہت قیمتی مقام، 3 باتیں پیش کریں گے۔ سب کا خالق ایک اللہ، سب کے والدین آدم و حوا علیہ السلام اس ناطے سب برابر ہیں، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، جیسے کہ حجۃ الوداع کا خطبہ بھی ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں
ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ ہمیں دوسروں کو بھی قرآن کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلی نشست میں 5ویں پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا سما سیاہ گیسوں والے سیاہ کار ہوں میں، سیاہ گیسوں والے سیاہ کار ہوں میں، کرم کرم میرے آقا گناہ گار ہوں میں، تو یا نبی نصر کرم فرمانا، یا نبی وہ فرمانا، یا نصر کرم فرمانا، نصر کرم فرمانا، یا نبی نصر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نصر کرم فرمانا، نصر کرم فرمانا، جب تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، رسول کون سنے گا، اور جب تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، جو کربلا گیا اس نور عین کا صدقہ، جو کربلا گیا اس نور عین کا صدقہ، حسین کا صدقہ، یا نبی نصر کرم فرمانا، یا نبی نصر کرم فرمانا، یا نبی شبیر و شبر کے لیے، 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 معصوم اصغر کے لیے، معصوم اصغر کے لیے، معصوم اصغر کے لیے، سجدے میں جو سر کٹتا، سجدے میں جو سر کٹتا، سجدے میں جو سر کٹتا، للہ ہم سر کے لیے، یا نبی نصر کرم فرمانا، نصر کرم فرمانا، بڑی دور مدینہ تورا، بڑی دور مدینہ تورا، بڑی دور مدینہ تورا، بڑی دور مدینہ تورا، یہاں جیان لاگے مورا، بیٹھی ہوں میں آس لگائے، آقا بیٹھی ہوں میں آس لگائے، موری کس دن ہوگی حاضری مولا جیون بیتا جائے، یا نبی نصر کرم فرمانا، یا نبی نصر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں
حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے میں جاؤں مدینے میری اوقات میں جاؤں مدینے میری اوقات میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے اور سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے بات کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا بات کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا 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 آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہو میرے دادا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہو میرے دادا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہو میرے دادا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا پیارا اپنا ناتا آپ کو تو آقا آپ کو تو آتا ہے سب کی لاج نبھانا سب کی لاج نبھانا ہم سب کی لاج نبھانا سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا پر ہے آپ کا سایہ عرش مولا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا عرش مولا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا دید کو رب نے بلایا اور حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا آنا ایسا آنا جانا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا حسین کے نانا حسن حسین کے نانا حسین کے نانا حسن حسین کے نانا ڈھولا یا رسول ایسا نہ کریں گے کبھی ایسا نہ کریں گے ایسا نہ کریں گے کبھی ایسا نہ کریں گے ایسا نہ کریں گے کبھی ایسا نہ کریں گے کبھی ایسا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے جنت میں مسلمان کوئی جا نہیں سکتا جنت میں مسلمان کوئی
तेरे करम फरमाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना हसनैन के नाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा के सदक़े में तैयबा में बुलवाना, यही मौजू है जिस पर कि आज इंशाअल्लाह बात करेंगे अपने उलमाए कराम से। मसनवी रूमी में मौलाना ने एक बड़ा अच्छा हदीस का ज़िक्र किया है। मैं मौलाना रूमी की मसनवी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी रवायतों के अंदर ये बात नहीं मिलती। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जिसमें कि आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब जन्नत से निकाल दिए गए, ये भी एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जो है वो किस तरह से की। खनखनाती मिट्टी तो आम तौर पे कहते हैं, फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि वो बदबूदार मिट्टी थी और हर जगह की मिट्टी थी। फिर वो सांप के मुंह में बैठ के शैतान जो है वो आया और उसने उनको बहकाया। खैर बहकाना भी वो रज़ामंदी खुदावन से। लेकिन बहरहाल मुख्तसर करता हूँ इस बात को कि आप जब बाहर आए, निकल आए, तो अब आप अपनी तौबा के लिए कुछ बातें सोच रहे थे कि मैं कैसे करूं, शर्मिंदगी का इजहार कैसे अल्लाह से करूं। तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने आसमान पे देखा कि अल्लाह ने मुझे लिखा दिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। कहते हैं जब मैंने लफ्ज़ मोहम्मद पढ़ा तो मुझे इस बात का अल्लाह ने गुमान दिया कि मेरी आने वाली नस्ल में कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जिसकी निस्बत और जिसके वसीले से अल्लाह चाहता है कि मैं अपने गुनाह की तौबा करूं, और अल्लाह ने मेरे उस गुनाह की तौबा को कबूल किया। जो लोग मेरी तरह देर से दीन की तरफ आते हैं या कमज़ोर होते हैं, वो लोग आम तौर पे जब बुखारी और मुस्लिम पढ़ते हैं तो उनके अंदर ऐसी हदीसें बहुत कम हैं जो कि वाक़यात हों या बनी इसराइल की रवायतें हों, तो लेकिन वो लुत्फ़ लेने वाली जो बातें होती हैं वो वही होती हैं जिनको कि आम फहम ज़बान में हम सेकुलर लैंग्वेज में कहते हैं कि फ़लसफ़े की बात है या मेटाफिज़िक्स की बात है। आज ये मौजू तो है मुख्तलिफ भी है और बड़ा नाजुक भी है, इसलिए संभल के भी चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई बात जो है वो किसी से भी मेरे समेत भारी हो गई तो मैं पहले ही सब लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ। हमारे मेहमान बहुत ही उम्दा और बहुत ही आला, और नात ख़ान भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। शाह साहब खैरियत से हैं। ज़हीर भाई हैं हमारे साथ, और ज़हीर भाई का तारुफ़ जो है वो मैं क्या कह सकता हूँ। ज़हीर भाई इमाम हुसैन के रोज़े में बैठ के हमारे लिए दुआएं करते हैं और फिर वो दुआएं हमें लगती भी हैं। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम, आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, आपको बहुत खुश आमदीद। और हाजी हनीफ तैयब साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? आपका आना जो है ना ये बरकत है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ताहिर अली और माहिर अली हमनवा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा। रबाब कमल हमारे साथ हैं, हमारे साथ सफ्तर अब्बास हैं और अब्दुल बासित राना सोहल वर्दी माशाअल्लाह ताला। हुजूर अक़दस सबसे पहले तो आपसे इब्तिदा करते हैं कि ये जो दुआ है ये मांगना है, दुआ भी इबादत है, तो दुआ को मांगने का जो रंग और अक्स है ये क्या होना चाहिए? इसमें वसीले का होना ज़रूरी है या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन अम्मा बाद। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ुतिहत लहू बाबुद दुआ व फ़ुतिहत लहू बाबुर रहमा। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मुबारक फरमाने वाली शान है, जिस पर दुआ का दरवाज़ा खुला उस पर अल्लाह की तरफ से रहमत का दरवाज़ा खुल गया। और कुरान करीम में दुआ ना मांगने वाले के लिए जो मज़म्मत आई है वो इन अल्फाज में आई है, उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह कहते हैं जो मुझसे दुआ नहीं मांगेगा मैं उसे रुसवा करके मुतकब्बिरीन में शामिल करके उसे जहन्नम में दाखिल करूँगा। ये रुसवा जो अल्लाह करेगा दुआ ना मांगने वाले को, ये दुनिया में करेगा या आखिरत में? आखिरत में। आखिरत, दुनिया में नहीं करेगा। दुनिया में दुआ के 3 उसूल रखे हैं अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने। दुनिया में रुसवाई जो है उन लोगों की तो वैसी सामने नज़र आ जाती है कि जो दुआ मांगने के आदी नहीं होते या दुआ मांगने का मिजाज नहीं होता। दूसरा, हमारे यहाँ जो दुआ मांगी जाती है, लेकिन अबू मोहम्मद अगर तजर्बा देखें तो हमने उन तमाम लोगों को बड़ा बाइज़्ज़त देखा है जिनके यहाँ दुआ का तसव्वुर भी नहीं है। जी जी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में बड़ी इज़्ज़त दी है। जी जी, इस चीज़ का ताल्लुक़ आखिरत से है।
اچھا اس رسوائی کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے چونکہ نہیں ہے۔ متصل بات فرمایا جہنم داخرین، اس ٹھیک۔ جہنم کا ذکر ہے۔ تو دعا دین اسلام کے اندر وہ عمل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے، جب قیامت تک مقدر چلی لکھ دیا، چل آپ نے کیونکہ دعا پہ بات کریں اس لیے باتیں صرف لے کے، اگر مقدر لکھ دیا گیا ہے جی اور اللہ نے لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ جی جی لکھا ہے نا۔ جب مقدر لکھ دیا گیا ہے اور میرا ہر سانس جو ہے وہ بھی متعین ہے اور خدا نے متعین کیا ہے، تو پھر دعا کیوں؟ مقدر کا دعا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دعا کا مقدر سے تعلق نہیں؟ مقدر سے تعلق نہیں۔ کس سے مقدر- تعلق ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، مقدر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے رزق لکھ دیا ہے، ساری چیزیں لکھ دی ہیں، تو میں بڑھانے کی اب دعا نہیں کر سکتا؟ اب اس کو بڑھانے کی جو دعا ہے، دعا کا تعلق بڑھانے سے نہیں ہے، دعا کا تعلق برکت سے ہے۔ اب رزق کی جو برکتیں ہیں وہ اللہ نے دعا میں رکھی ہیں، رزق کا جو سکون ہے وہ اللہ نے دعا میں رکھا ہے۔ رزق بہت دیکھیں سارے لوگ برکت کھاتے ہیں۔ یہ ہے کہ میرے پاس 1 ہی کلو چاول ہوں اور وہ 20 لوگ کھا لیں، جی یہ برکت ہے۔ جی جی لیکن اگر میں 2 کلو چاول کی دعا کروں تو وہ نہیں کرنی چاہیے مجھے؟ 2 کلو کی دعا کرنی چاہیے، تو یہ تو لیکن بڑھانے کی دعا ہے نا نہیں- پھر۔ میں عرض کر رہا ہوں، دعا نہیں ہوگی تو رزق کروڑوں میں بھی ہوگا، برکت نہیں ہوگی۔ رزق نہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ برکت نہیں ہوگی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیا مقدر اگر لکھا گیا ہے تو پھر میں دعا نہ کروں؟ پھر دعا کیوں ہے؟ کیوں؟ نہیں، دعا کا تو کیا اللہ اپنے لکھے کو بدلے گا؟ تقدیر دعا سے بدلتی ہے، اللہ اپنے لکھے کو بدل دیتا ہے؟ اللہ اپنے لکھے کو۔ تقریر 2 قسم کی ہے، ایک تقدیر جامد ہے، ایک تقدیر ساکت ہے۔ ایک تقدیر وہ ہے ان کہ کا حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے دونوں کا۔ موت آنی ہی آنی ہے۔ ہاں میں عرض کر لیکن رہا ہوں، اللہ اس کو آگے بھی بڑھا سکتا ہے، اللہ اس قیامت کو- کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کے خوبصورت صحابی سے کہا اللہ نے کہ میں 500 سال بڑھا دوں گا۔ جی ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ کچھ چیزیں ہمارے فلسفے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب وہ واقعہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا چونکہ لمبا ہے، آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، سنایا ہوگا، ہم تو ماشاءاللہ بہت عرصے سے آپ کو سنتے بھی ہیں۔ تو وہ واقعہ ہے کہ ایک بندے کے حصے میں اس نے پوچھا کہ میرے حصے میں کتنا رزق باقی ہے، قلیل ہے۔ تاکہ میں جی قلیل ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں، رخصت ہو جاؤں۔ اسے کہا گیا کہ اتنے دن کی روزی روٹی اس کی باقی ہے۔ جب اسے فرما دیا گیا کہ اتنے دن کی روزی روٹی ہے، اس نے کہا میں اکیلے کیوں کھاؤں گا، فقر میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اب جب اسے روزی روٹی مل گئی اس کے 1 ہفتے کی، اس نے سب میں تقسیم کر دی۔ دوبارہ جب کافی عرصے بعد دیکھا گیا تو وہاں لنگر چل رہا تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس کو دعا کی برکت سے، یہ صدقہ یہ دعا ہے، زکوٰۃ دعا ہے، عبادت دعا ہے۔ اب دعا کے صرف یہ سٹائل نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا یہ فرما دیجئے اگر میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دعا کے اندر کیا وسیلہ ہو سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے؟ وسیلے کے بغیر دعا ہے ہی نہیں، وسیلے کے بغیر دعا ہے ہی نہیں۔ وسیلے کے بغیر دعا ہے ہی نہیں۔ اب درود پاک اول آخر پڑھنے کا حکم ہے، حدیث میں ہے، شریعت اسلامیہ کا قانون ہے، اصول ہے کہ آپ درود نہیں پڑھیں گے تو آپ کی دعا معلق ہو جائے گی، اوپر جائے گی نہیں۔ تو وسیلے کے بغیر دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب جو نان مسلمز ہیں وہ دعا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس درود نہیں ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے قرآن کا، یہ تو نصوص ہے نا جی نص قطعی ہے، نص قطعی میں یہ بات بیان فرما دی کہ یہ لوگ میرے حبیب جو آپ کے سامنے بیٹھ کر انکار کر رہے تھے نا، یہ کافر اس لیے ہو گئے، لیکن دعائیں تو کہ اللہ یہ ان کی بھی آپ- قبول کرتا ہے نا۔ یہ آپ کے وسیلے سے، میں عرض کر رہا ہوں، یہ کافر اس لیے ہو گئے کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ آپ کا وسیلہ دے کر ہم سے رزق لیتے تھے، برکتیں مانگتے تھے۔ آپ آ گئے تو انہوں نے آپ کا وسیلہ چھوڑ دیا، انکار کر دیا۔ یہ کافر اس لیے ہو گئے۔ وسیلے کا انکار شریعت کا انکار ہے، وسیلے کا انکار قرآن کریم تو کا جو انکار ہے۔ وسیلے کو نہیں مانتے کیا وہ شریعت کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ بہت دیکھیے، بھاری بات نہیں کر دی؟ میں عرض کر رہا ہوں، نجدیت کی فالوئنگ آج بھی موجود ہے، نجدیت کی فالوئنگ پوری دنیا میں آج بھی موجود ہے، کسی نہ کسی پیمانے میں، اگرچہ وہ بولتے نہیں ہیں، سامنے آتے نہیں ہیں، لیکن وہ کس چیز کا انکار کریں گے؟ مثال کے طور پر مجھے ایک بندے نے کہا جناب میں وسیلہ قرآن پاک میں دکھائیں۔ میں نے کہا جی قرآن پاک میں ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کہنے لگے جی اس کا حدیث میں ذکر ہے۔ میں نے کہا چلو آپ حدیث نہیں مانتے، آپ یہ بتائیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا آپ کی برکت سے اللہ مجھے لے جائے، کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا آپ اپنی برکت پہ تو آمین کہہ رہے ہیں، آپ وہاں کی برکت کا انکار کر رہے ہیں۔ اچھا آپ یہ اس آرگومنٹ ہستی حاجی صاحب آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت اچھا ٹاپک دین کو سمجھنے کے لیے آپ نے کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دعا کرنے والے کو اپنی دعا مقبول کروانی ہے تو پھر وہ وسیلہ اس میں ضرور ڈالے گا۔ حضرت نے جو آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی، اس کے راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے پہلے درود نہیں پڑھا دعا سے اور بعد میں پھر نہیں پڑھا،
اس کی دعا معلق بین السماء والارض ہوگی، تو اس لیے پڑھنا چاہیے۔ ابھی جو ہم قوالی سن رہے تھے، ہم ابھی مولانا نے مثال دی، اس میں کیا ہوتا، ہم ایک دوسرے کے وسیلے سے، ایک آدمی نے آج مجھے فون کیا مدینہ شریف سے، جی میں نے کہا فلاں بندہ بہت بری حالت میں ہے، آپ جانا اور روضہ رسول پہ حاضری دینا، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر بھی حاضری دینا، اور اس بندے کی صحت یابی کے لیے دعا مانگنا۔ تو دعا میں، حاضری میں وسیلے کی بات ہے۔ ابھی حسنین کریمین کے حوالے سے، خاتون جنت کے حوالے سے اس وقت بات ہو رہی تھی کہ ہمیں بلایا جائے وہاں، تو ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا کا پریکٹیکل۔ تو حاج صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، میں ابھی شاہ صاحب کی طرف نہیں جا رہا، کہ جو لوگ وسیلے کے تصور کو نہیں مانتے وہ بھی تو پکے مسلمان ہیں نا، ان کو ہم کمزور مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، یا ان کو شرکیہ بات تو نہیں کہہ سکتے، یا ان کو کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے نا، تو پھر وہ کس منطق کے تحت نہیں مانتے؟ دیکھیے کفر کا فتویٰ لگانے کو تو بہت زیادہ شریعت نے محتاط رویہ اختیار کرنے کا مجھے آپ سب کو حکم دیا ہے۔ 90 ریزن 99 ریزن ہونا اگر، لیکن ایک ریزن بھی اس کے ایمان پر ہونے کی دلیل کے طور پر موجود ہو تو ہمیں اپنے کف لسان کرنا چاہیے۔ کس بات پہ وسیلے کو نہ ماننے والے نہیں مانتے، یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وسیلہ نہ ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ خدا سے آپ براہ راست ہاں مان وہ لیں۔ تو تقریباً تمام باتوں پر وہ یہ کہتے ہیں جب خدا کہہ ان رہا کا ہے تو ریپ نہیں مانگو۔ ہے اس لیے میں ان کو ریپ کر رہا ہوں۔ نہیں، خدا وہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے کہا ہے مانگو، ہاں تو نہ مانگو مجھ سے۔ مانگنے والے سے ناراض بھی ہوتا ہے، ہاں تو مانگو۔ اور نہ مانگنے والے کو ایک وعید بھی سناتا ہے، تو ہمیں مانگنی چاہیے۔ لیکن خدا نے کہیں یہ نہیں کہا۔ ایک نابینا صحابی تھے، بخاری شریف کی فرماتے ہیں ٹھیک، آپ جی۔ بینا ہی نہیں تھی، پریشانی میں زندگی گزار رہے تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضور نے ایک طریقہ کار بتا 2 دیا، رکعت نماز پڑھ، دعا مانگ، اور یہ مانگ کہ مجھے نبی کے وسیلے سے عطا فرمائے۔ بخاری اور ٹھیک، اس صورت میں اس کی بینائی بحال ہو واپس بھی آ گئی۔ تو اس لیے پوری دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے۔ باقی ضد اور ہٹ درمی کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ نہیں وہ عقائد کی بات ہے، ضد ہر درمی تھوڑی ہے، عقائد ہے نا ان کے تھوڑی اپنے۔ سی یہ میں مثال آپ کی اس بلڈنگ میں 15ویں منزل پہ آیا ہوں، جی یہ لفٹ وسیلے کے طور پر موجود نہ ہوتی تو میں آ سکتا تھا۔ ہاں اب اگر آپ مجھے جاتے وقت کہیں کہ لفٹ خراب ہے، آپ اتر کے جائیں، تو لفٹ کو وسیلہ ہے، اس کو جب آپ بیچ سے کاٹ دیتے شاہ ہیں۔ جی ان وسائل کا ذکر کرنا اور دعا کے وسیلے کا ذکر کرنا، یہ مقابلتاً 2 آرگومنٹس بنتے نہیں آپس میں۔ نے وقفے پہ جانا، میں وقفے سے واپس آؤں گا اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گا۔ پہلے تو یہ شاہ صاحب آپ سے سوال 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ فرما دیجیے کہ اگر مقدر لکھ ہی دیا گیا ہے تو پھر دعا کی ضرورت ہے ہی کیوں؟ اور اگر دعا مقدر بدل ہی نہیں سکتی تو پھر یہ راستہ اللہ نے کھولا کیوں ہے؟ ایک تو پھر جب ہم جیسے کہ پڑھ رہے تھے سیدہ کے صدقے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ عطا ہو جائے، تو کیا یہ کہنا شرکیہ جملہ ہے یا بدعتی جملہ ہے؟ اگر ہمارے باقی بھائی اس کو بدعت سمجھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ واپس آ کے انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ رمضان کا سما تمہارے در پہ آیا ہے سوال یا رسول اللہ، ذرا نظر کرم کیجئے، ذرا نظر کرم کیجئے میرے آقا رسول اللہ، تمہارے در پہ آیا ہے سوال یا رسول اللہ، سنا ہے بھیک ملتی ہے جہاں آپ کے در سے، سنا ہے گھر سخاوت کا چلن ہے آپ کے گھر سے، تو پھر رہ جائے کیوں خالی، تو پھر رہ جائے کیوں خالی میرا کاسا رسول اللہ، تمہارے در پہ آیا ہے سوال یا
آپ کے در کی ہے رحمت، آپ کے در کی میرا یا رسول اللہ، تمہارے در پہ آیا ہے سوالی یا رسول اللہ، اور کشادہ ہوگی دو عالم سے میری تنگ دامانی، قسم اللہ کی ٹھکرا دوں میں تخت سلیمانی، اگر حسنین کا دے دے، اگر حسنین کا دے دے مجھے صدقہ رسول اللہ، تمہارے در آخری مصرع پھر سے، آخری مصرع سوالی یا رسول اللہ، اگر حسنین کا دے دے، اگر حسنین کا دے دے مجھے صدقہ رسول اللہ، تمہارے در پہ آیا ہے سوالی یا رسول اللہ۔ میلاد مصطفیٰ تیرا جب لوں میں مڑاواں گا، ماہ شعبان وچ ہر سال سارا گھر سجاواں گا، آوے نوروز خوشیاں دا، آوے نوروز خوشیاں دا، میرے گھر وچ سما ہوئے، مولا میرا بھی گھر ہوئے، اتھے الماس ہوئے، مولا میرا بھی گھر ہوئے، اتھے الماس دی چھاں ہوئے۔ وہ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ 8 مارچ کیوں مناتے ہیں جبکہ ہمیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی خواتین دی ہیں، وہ ماؤں کی صورت میں ہو، بیٹیوں یا بہنوں کی صورت میں۔ کمال بات ہے، کمال۔ ایمانداری سے بتاؤ، اس کو پکڑنا مشکل تھا نا؟ پکڑا ہی نہیں جا سکتا تھا یار۔ کمال بات ہے، کمال بات ہے، کمال بات ہے۔ حضور اقدس آپ پہلے اپنا حصہ ڈال لیں، پھر میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ یہ دعا ہے کیا؟ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ موضوع بہت ہی خوبصورت بھی ہیں، سینسٹیو بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہے، بے شک، اور معاشرے کی ضرورت بھی ہے، اور اس کو کھول کر بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بے شک لیکن میں اب تک کی جو گفتگو ہے اسی کے حوالے سے 2-3 باتیں جو ہیں وہ جلدی سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آن ٹاپ جو ہے اس کے اندر میں ڈیفینیٹلی اپنا ورژن جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو ہماری روایات کے مطابق ہے۔ اور آٹومیٹکلی یہ جو قصص ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، ان کے اندر ڈیفینیٹلی کنفیوژنز کو دور کرنے ہی کا در حقیقت وسیلہ ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کی خلقت ہو گئی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب پروردگار نے اعلان کر دیا، ملائکہ نے اعتراض کیا، اور پروردگار نے انی عالم ما لا تعلمون کہہ تو دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پروردگار نے اسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، اور ثم عرضهم بعین ہی ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور اگر تم کینڈیڈیٹ ہو اور تمہیں میرے کینڈیڈیٹ پر اعتراض ہے تو تم بھی بتاؤ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ آج اتنا کمپیوٹر کی طرح فیڈ کر دیا، اتنا ہی پتہ، اپنی مرضی سے ہم کچھ سوچ نہیں سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائکہ اور خلیفۃ اللہ قرار پائے؟ وہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو آسمان پر لکھے ہوئے اسماء دکھائے اور جو جاب ڈسکرپشن تھی حضرت آدم کو پتا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسماء کو دیکھا اور استنباط اور استدلال کیا۔ وہ کیا تھا؟ ڈیڈکشن کی۔ استنباط اور استدلال اصل میں کیا ہے کہ
کہ یہاں پر جو ہے نا استنباط اور استدلال، کمپیوٹر اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر سکتا نا، جو ڈیٹا ہے اسی کو ٹیبولیٹ کرے گا، لیکن استنباط اور استدلال کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا دے دیا، اس سے آپ نے اخراج کرنی ہے ایک چیز نا، بیٹھ کر سوچ کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسماء کو دیکھا اور دیکھنے پر کہا پروردگار میں جانتا ہوں کہ میرا جاب یہ ہے کہ میں تیرا تعارف دنیا کو کرواؤں، اور اسماء کیا تھے؟ محمد مصطفیٰ کا نام تھا، علی مرتضیٰ کا نام تھا، فاطمہ الزہرا کا نام تھا، حسن مجتبیٰ کا تھا، حسین سید الشہداء کا تھا۔ تو پروردگار نے، حضرت آدم نے کہا پروردگار تیری معرفت کروانی ہے، تو نے مجھے یہ اسماء دکھا دیے، اب میں دنیا کو بتاؤں گا کہ محمد کو دیکھ کے پہچانو محمود کیسا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار کیا بات ہے، محمد کو دیکھ کے پہچانو محمود کیسا ہے، ماشاء علی کو دیکھو علی الاعلیٰ کیسا ہے، فاطمہ کو دیکھو فاطر السماوات والارض کیسا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہاں پر جب حضرت آدم علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے تعارف کروا دیا، اب بن گئے مسجود ملائکہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ انہی کے صدقے میں تو در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت الہیہ ملی ہے، اسی پر تو فوقیت ہے۔ آپ کی روایتیں یہ کہتی ہیں، ہماری روایت یہ کہتی ہے، پورا قصہ جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد حتیٰ یہ بھی ہے کہ یہ اسماء بعد میں بھی نور کی صورت میں لکھے ہوئے حضرت آدم کو دکھا بھی دیے گئے تھے، وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ آگے چل کے اب آپ کے سوال کا سمپل سا جواب کہ اس کے بغیر کیا ہو سکتا ہے، حضرت آدم کی سنت کو دیکھیے کیا ہے۔ اب جب حضرت آدم نے ترک اولا کیا، ہم اس کو گناہ نہیں کہتے، معصیت نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ترک اولا کیا، تو اس پر جب حضرت آدم علیہ السلام نے، در حقیقت اس میں بھی یہ تھا کہ حضرت حوا کہیں اور تھی، حضرت آدم کہیں اور تھے، تو حضرت آدم کا رونا جو ہے، جہاں پر وہ دوری بہشت تھیں، وہاں پر بی بی حوا کی بھی دوری جو ہے تنگ کر رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اب گریہ ازاری ہے، تو پروردگار نے فیصلہ کیا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے اس مصیبت سے نجات دے۔ جبرائیل آئے، کہا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، یاد ہے پروردگار نے آسمانوں پر لکھے ہوئے نام دکھائے تھے؟ کہاں یاد ہے؟ کہا یا نبی اللہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان کے صدقے میں خدا سے دعا کرو تاکہ آپ کی دعا قبول کی جائے۔ اور یہاں پر ہے، یہ اما ہوا کی دعا ہے، نہیں، فَتَلَقَّ آدَمَ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ٹھیک، حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے کلمات کا علم دیا جس پر آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، فتاب علیہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہاں پر پھر حضرت آدم نے کیا کہا؟ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ الزہرا، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ یہ امام زین العابدین کی امام جعفر صادق سے روایت چلی ہے، بالکل، یہ تو تمام تر کتب کے اندر جو ہمارے ہاں موجود ہے۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام، پہلی بات کہ بغیر ان کے جب آدم علیہ السلام کی پہلی ہی دن قبول دعا نہیں ہوتی تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ نمبر ایک، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ آپ کا یہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ بھئی اگر یہ بات ہے تو جو دعا نہیں مانگتے، جو دعا کو نہیں مانتے، ان کو کیا پروردگار نہیں دیتا؟ تو یہاں پر دو جنبے ہیں، ایک ہے ماننے والا اور مانگنے والا، ایک ہے دینے والا۔ تو یہاں پر اس کو نہیں، وہاں کو دیکھنا، اور اس کے اندر دعائے رجبیہ ہے۔ کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، یہاں پہ اس کو نہیں دیکھنا، یہاں اس کو دیکھنا۔ دعائے رجبیہ ہے، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ من کل شر، وہ کہ جس کی طرف ہر خیر کے لیے رجوع کرتے ہیں، اور جہاں پر سختی ہو تو امن کی جگہ وہ ہے۔ آگے کیا ہے؟ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، وہ پروردگار جو قلیل کے مقابلے میں کثیر دیتا ہے۔ یا من یعطی من سأل، پروردگار وہ کہ جو اسے دیتا ہے، جو اس سے سوال کرتا ہے۔ یا من یعطی من لم یسألہ، اور پروردگار اس کو دیتا ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا۔ یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اور پروردگار اسے بھی دیتا ہے جو نہ فقط یہ کہ اس سے سوال نہیں کرتا، اسے مانتا ہی نہیں ہے، اس کو بھی دیتا ہے، اسے خدا ہی نہیں مانتا۔ تو یہاں پر رزق کا ان کے پاس ہونا کہ جو نہیں مانتے، یہ ہو گیا۔ لیکن تیسری بات بھی، مجھے بھی تھوڑا پورا وقفے سے پہلے جو ہے نا ٹائم، نہیں میں باقاعدہ ڈرتا ہوں۔ تیسری بات تیسری بات، اب یہاں پر آ جاتا ہے معاملہ کہ دعا کے منکر ہم نہیں ہیں، وسیلے کے منکر بھی ہم نہیں ہیں۔ پھر ڈر کہاں پر ہے؟ ڈر کہاں پر؟ دیکھیں، کچھ تھوڑا سا جو ہے نا گریس پیریڈ، اور تھوڑا سا ہمارے دوسرے بھائیوں کو جو اس پر اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی دے دیجیے حق نا، وہ بھی جو ہے نا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بت پرستوں کی مذمت کی ہے، شرک ہے،
اور بت پرست بھی کیا کیا کرتے تھے؟ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ کہتے تھے یہ ہمارا وسیلہ ہے خدا کے لیے. تو وہاں پر آ کر یہ لوگ جو ہے نا ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی ساری کہانی ہے اس میں. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کا کہنا اور ان کا ڈر یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کسی حد تک وہ صحیح بھی ہیں، کہ یہاں پر وہ فارمولے کے منکر نہیں ہیں، وہ امپلیمنٹیشن کے منکر ہیں، کہ یہاں پر اگر خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہے تو خدا کے منتخب کو بناؤ، اپنی مرضی سے نہ بناؤ. بہت اعلیٰ یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہر کسی کو دیکھ کر اپنے نہ بنا لو، خدا کے جو منتخب ہے انہی کو بناؤ. ابھی مثال دی ہم نے ایلیویٹر کی، آپ نے بھی کہہ دیا. اب یہ جو نا یہ وسیلے کے زمرے کے آرگومنٹ نمبر ایک ہوگی. نمبر دو، یہاں پر بیٹھ کر ہمیں کلیریفائی کرنا ہوگا. بہت اچھی بات. اگر میں کہتا ہوں کہ میں ان سے مانگ رہا ہوں تو کیا انہی سے مانگ رہا ہوں یا ان کو وجیہن عند اللہ سمجھ کے مانگ رہا ہوں؟ تو یہاں پر وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم ان کی تعظیم کرتے. بھائی ان کی تعظیم کرنا ان سے مانگنا نہیں ہے. ان کی تعظیم کرنے میں اور ان سے مانگنے میں فرق ہے. جب یہ فرق کلیئر ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہیں پر. بہت اچھی بات. حضور اقدس صاحب نے دو ٹوک مجھے سیدھا سیدھا سمجھا دینا ہے کہ اگر مقدر لکھ دیا گیا ہے، یا تو کہیں نہیں لکھ دیا گیا، اگر مقدر لکھ دیا گیا ہے تو اللہ نے کوئی اس میں کمی پیشی تو نہیں چھوڑی، پھر دعا کا دروازہ کھلا رکھا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تقدیر کا تعلق ہے، تقدیر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعا مانع نہیں ہو سکتی. موت انسان کو آنی ہے. زندگی جتنی اللہ جل شانہ نے لکھی ہے اتنی ہی ہے، اس سے ایک سانس نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. تو زندگی کی دعا نہیں مانگ سکتے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا سے اس زندگی میں برکت آ سکتی ہے. آپ کے دن نہیں بڑھ سکتے. یہ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ خدا چاہے تو بڑھا سکتا ہے. خدا چاہے تو بڑھا سکتا ہے. میرا سوال تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ دعا ہے ہی کیوں پھر؟ اگر کرنا ہی سب کچھ رب تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہے تو مجھے دعا کا حق دیا ہی کیوں ہے پھر؟ دعا کو قانون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے لیے. جب وہ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہو رہا، اب وہ ایگزیکیوٹ ہونا ہی نہیں ہے. دعا وفتحت لہ باب الرحمہ، اس کا کیسے انکار کر سکیں گے ہم؟ نہیں، انکاری کی بات نہیں ہے. آپ سوال کی طرف توجہ آپ نے اس دفعہ فرمانی ہے. اگر اللہ نے اپنی ڈسکریشن مجھے سرنڈر ہی نہیں کرنی، اللہ نے اپنی جو طاقت ہے مجھے اس کا کیا کہنا چاہیے، سرنڈر کا کیا لفظ میں اور استعمال کروں، مجھے اس کا تفویض کرنا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی دینا ہی نہیں ہے، مجھے دینی نہیں ہے. تو پھر دعا کا راستہ ہمیں مطلب ایک ایسی امید پہ کیوں لگا دیا ہے کہ ہم اس پہ لگے رہیں؟ پھر ہم کیوں لگے؟ ہم پھر مان لیں کہ اللہ نے جو لکھا ہے بس ٹھیک ہے، قبول کریں تقویٰ. نہیں، اللہ نے گمراہی تو نہیں لکھی. اس میں گمراہی کہاں آ گئی؟ اللہ نے یہ چیز گمراہی نہیں ہے. انسان کو بہت ساری، اس میں تو اللہ کے آگے سرنڈر ہے. انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیے ہیں بہت سارے. دین کامل کو اختیار کرتا ہے کسی اور طرف. میں نے واپس آ کے نا آپ کی بھی جگہ پہ بیٹھ کے نا تو میں نے اس کا جواب دینا ہے آپ کو، اور اگر آپ کو نہ پسند آیا نا تو پھر آپ کی اور میری بحث شروع ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. تو بنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو بنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میں جو نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام. شاست حسین بادشاہ استو حسین دی، استو حسین دی بنا، استو حسین ستاد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ استو حسین، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے
بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی ادا کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی 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 کہے، وہی پختہ ہے میں تو خاک ہوں، میں تو بنج بسم اللہ. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا کہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا تو سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن کا غلام، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ باسط غلامی کا حق ادا کر دیا یار، واہ 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 یار، یار غلامی کا حق ادا کر دیا. اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے. حضور اقدس آپ ایسا ڈالنا چاہیں تو ڈالیں، اس بات کو سمجھا دیں ہم جاہلوں کو کہ اگر اللہ نے مقدر لکھ دیا ہے اور لوح و قلم میں محفوظ ہے تو دعا کا راستہ کھول کے ہمیں کون سی آس دی گئی ہے؟ دیکھیے گزارش یہ کہ تو قرآن کی آیت ہے کہ جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ مزید تمہیں عطا فرمائے گا. ٹھیک، یہ ایک ہمارے لیے انڈیکیٹر ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں برکت ڈالنا چاہیں، اضافہ کرنا چاہیں تو اللہ کا آپ شکر ادا کو کریں، جو کچھ ملتا رہے اس پر اللہ کا آپ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں تو پھر اللہ اس کا کرم مطلب یہ ہوا فرمائے نا گا. حاجی صاحب کہ فکس کچھ نہیں ہے، ہاں میرے مزاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بات ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ذکر ہو رہا ہو نا معاملہ کا، تو کسی چیز کا فکس ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا. یار پیاری بات کرتی نا، پیاری بات کرتی نا آخر. ہاں ہاں ہاں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے بیت المال کا ذکر ہو رہا ہے تو کوئی چیز فکس کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ واہ 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 واہ. انبیاء کے پاس بھی فرشتے گئے نا ہاں روح قبض کرنے کے لیے، ان واپس بھیج جاؤ دیا. چلے جاؤ. ہاں اور کہا کہ یہ تو تھی اللہ اور کہاں اجازت لے کے؟ اجازت لے کے آنا ہے، جب آؤ تو اجازت لے کے آنا. اللہ نے بالکل کہا کہ اس بندے کے پاس جب بھی جاؤ اجازت لے کر ہی جانا. شاہ صاحب آپ اس پہ کوئی رائے دینا چاہیں گے؟ پہلے بلال بھائی اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم بعض اوقات جو ہے نا چیزوں کو مکس کر جاتے ہیں. اگر موت کے ٹاپک ایک سیکنڈ ہے جائیے، طاہر شرفی بڑی مشکل سے ہمیں ملے ہیں. بسم اللہ. طاہر بھائی سے بات کریں. طاہر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. وہ زمزم اور کھجوریں آپ کی مل گئی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. آپ کے اور آپ کے تمام مہمانوں کو سب کو جو ہے میری طرف سے السلام علیکم. ہمیں بھی انتظار رہے گا زمزم اور کھجور کا. سر ہمیں بھی نہیں ملی، وعدہ ہی ملا سر. اچھا حافظ جی یہ فرمائیے کہ آپ کے ہاں تصور وسیلہ کیا ہے؟ کس چیز کو وسیلہ سمجھتے ہیں اور کہاں سے بدعت یا کفر یا شرک شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود قرآن کریم میں فرما دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ، اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا اور ان ناموں کے ساتھ اللہ سے طلب کرنا، اس کا تو اللہ نے خود جو ہے ہمیں حکم دیا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے اہل اللہ ہیں، اکابرین ہیں، انہوں نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد دعا مانگے.
آپ نوافل پڑھ کے دعا مانگے. تو یہ سارا کیا ہے؟ ایک ہے کہ آپ کسی فرد کو سمجھ لیں کہ وہ عطا کرنے والا ہے، اور ایک ہے کہ آپ اللہ کی ذات سے مانگے. قرآن کریم پڑھ کے آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ذات اللہ ہی سے مانگتے ہیں، سب اللہ ہی کی ذات سے مانگ رہے ہیں، لیکن کسی کا صدقہ دے دینا، کسی کا وسیلہ دے دینا، کسی کا واسطہ دے دینا کہ اللہ تو مجھے نبی کے صدقے میں عطا کر، تو مجھے فلاں کے صدقے میں عطا کر. مانگ تو اللہ سے ہی رہے ہیں، اور وہ جو وسیلہ ڈالا ہے وہ بھی اللہ سے ہی مانگے گا. تو اس کا تو دیکھیں بلال بھائی کسی نے انکار نہیں کیا ہے. دیکھیں درود شریف ہم پڑھتے ہیں جب، اور پھر مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سورۃ اخلاص جو ہے وہ آپ پڑھ کے وہ ہدیتاً بھیج دیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان تک پہنچا دیں. وہ اپنے بابا سے دعا کے لیے آپ کے لیے عرض کر دیں، اور آپ کے جو ہے ان کے بابا اللہ سے آپ کے لیے دعا کر دیں. تو یہ دعا کا اور وسیلے کا اصل میں ہمارے ہاں مفہوم و مطلب ہی جو ہے وہ بالکل مختلف کر دیا گیا ہے. جب اللہ خود کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، صلاۃ الحاجہ کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کیا ہے، درود شریف کیا ہے. تو آپ ہر وہ نیک عمل جو کرتے ہیں، بعض اہل اللہ کا یہ وہ کہتے ہیں یا اللہ میرا کوئی ایسا عمل جو آپ کو پسند آیا ہو اس کے بدلے میں یہ آفت ٹال دے. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہمیں کہا کرتے تھے، کہتے تھے ایک دفعہ کسی سے اپنی ضرورت کے لیے چیز مانگنا، مثال کے طور پہ پانی مانگنا ٹھیک ہے، دوسری دفعہ یاد دہانی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن تیسری دفعہ مانگنا کسی سے وہ شرک ہے. کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ مانگنا تو اللہ سے ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو آپ کے جوتے کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگنا ہے. مانگنا تو اللہ سے ہی ہے کیونکہ دینے والا اللہ ہے. اللہ تو حافظ صاحب یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں اگر میں ان سے سیکھتا ہوں یا میں ان سے کچھ مانگتا ہوں تو میں ان کو اللہ ہی کا وسیلہ سمجھ کے کہ اللہ نے یہ میرے لیے متعین کی ہیں، اللہ ان کے تھرو مجھے دے رہا ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. بلال بھائی میں یہی بات عرض کر رہا ہوں نا کہ میں آپ سے کہتا ہوں یہ مجھے پانی پکڑا دیں، ہاں تو یہ آپ اللہ کی جگہ تو نہیں نہ آ گئے، آپ تو میرے سامنے بالکل سبب ہے. یہ اچھا لفظ استعمال کیا حافظ جی آپ نے، سبب والا، سبب اور وسیلہ، یہ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے حافظ جی. دیکھیں آپ سبب بن گئے، سبب کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سلامتی دے، اور آپ جیسے سادہ بات کرنے والوں کو اللہ اور توفیق دے کہ وہ آپ کے اس نقش قدم پہ چلیں. حضور پھر ہمارے آپ. میں سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اصل میں بہرحال مبتلا بھی مسئلہ ہے نا جی. اسی میں پھر یہ بھی ان سے پوچھ لیتے کہ اولیاء کرام کی قبور پر جا کر ان کو وسیلہ دینا خدا کی بارے میں شرک ہے؟ نہیں، کیونکہ یہاں موجود کوئی نہیں تو میں بات کو صرف پھیلا نہیں رہا تھا. حضور یہ فرما دیجئے کہ اب دعا کا جو حصہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ یہاں پر ہم چیزوں کو مکس کر جاتے ہیں. جی اچھا، مکس اس طرح سے کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل موت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے سارے کے سارے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ائمہ علیہ السلام کی روایات کو دیکھنا ہوگا. وہ جو ہے ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. کیسے؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک فارمولہ دے دیا گیا ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اب کلپ کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر ایک چیپٹر کھلتا ہے، چیپٹر کے اندر چیپٹر کھلتا ہے. اب الکتاب ہے، اللہ کے نزدیک لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ میں پروردگار نے سارا کچھ لکھ دیا ہوا. لیکن یہ بھی روایت ملتی ہے کہ اندہ الکتاب، اللہ کے نزدیک الکتاب ہے، یمحو ما یشاء، جب چاہتا ہے وہ اس میں سے مٹا دیتا ہے، وہ یثبت، جب چاہتا ہے اس میں شامل کر دیتا ہے. اللہ ہے نمبر ایک. نمبر دو، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگ دنیا میں اکثریت وہ ہیں جو اپنی موت نہیں مرتے، اقلیت وہ ہیں جو اپنی زندگی نہیں جیتے. اللہ اکبر. پوچھا ابن رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ پروردگار نے کسی کو 70 سال عمر دے دی تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض گناہوں کی وجہ سے وہ 70 کو 50 پہ لے آتے ہیں، 20 سال ان کی عمر کو کاٹ دیا جاتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. وہ اپنی موت نہیں مرتے، موت ابھی 70 سال بعد آنی ہوتی ہے، جس کے اندر فار ایگزامپل سب سے بڑا گناہ جو ہے نا، گناہ کبیرہ زنا ہے. قطع رحمی جو ہے نا، اس موت، اس زندگی کو کاٹنے کا وسیلہ کینچی ہے در حقیقت. اچھا، غیبت جو ہے نا سب سے بڑی. اب بڑے گناہ ہیں کہ جو آپ کی عمر کو کاٹ دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں 70 سال فکس نہیں ہے. اور فرمایا کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے پروردگار عمر کو بڑھا دیتا ہے، اس میں آن ٹاپ جو ہے وہ صلہ رحمی اور نماز شب ہے.
ہمارے علماء بزرگان اولیاء خدا 90 95 سال تک زندہ رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی. دسترخوان بڑا، دسترخوان ان کا بڑھاتے ہیں. اچھا یہ دسترخوان کے حوالے سے صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے. کتنے واقعات ملتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مشہور واقعہ جہاں پر بتا دیا گیا تھا کہ آج رات اس کی موت ہوگی، لیکن صبح موت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ رات کو آگے کہ فقیر دق الباب کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیوی تو ہے ہی لیکن اس کو جا کر جو ہے نا صدقہ خیرات دے دوں. اس نے کہا اللہ تیری عمر حیات کرے، وہ لمبی عمر کرے. اس جملے کی اللہ رب العزت نے دعا لگا دی. ابو محمد یہ بات جو ہے یہ سمجھ میں تو آتی ہے. اب دوسری طرف اگر آئیے، میں اس کو یوں بھی سمجھوں اگر آپ اجازت دیں کہ اگر ہم جیسے جاہل لوگ جو ہیں اگر وہ یہ بات مان لیتے کہ اللہ نے سب کچھ فکس کر دیا ہے اور اب دعا کا کوئی اثر نہیں ہے، تو پھر اس سے ایک نیا تصور جو کہ ویسٹ نے ایک بہت بڑا تصور نکالا کہ خدا جو ہے اب اس کی ضرورت معاذ اللہ نہیں رہی کیونکہ اس نے سب کچھ تو لکھ دیا، تو اب وہ کیا کرے گا. تو وہ جو ایک فلسفی تھی نا جو میں اگر پنجابی میں اس کہوں تو جو چپیڑ پڑھنی تھی نا وہ اس آرگومنٹ سے پڑھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ جب چاہے جس چاہے وہ اپنی ربوبیت میں، وہ اپنے رحم میں، وہ اپنے قہار ہونے میں جو چاہے اپنا فیصلہ خود بدل سکتا ہے. حضور سوال یہ آپ سے، غیر نبی ہے ایک خاتون، وہ بھی خاتون سیدہ مریم، وہ کھڑی ہیں، جاتے کون ہیں ان کے پاس؟ نبی اللہ حضرت زکریا علیہ السلام. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کمرے میں بے موسمی پھل پڑا ہے. بے موسم. اب وہ اس پہ حیرت کرتے کہاں سے، فلاں. کچھ نہیں کیا، پڑا ہے، بہت اچھی بات ہے. بیٹا تم جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا میں اس جگہ کھڑا ہو کہ کون سی دعا کروں گا جو دنیاوی طور پہ طبی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت یا ان کے یہاں پیدا ہو جائے. اب آس دیکھیں وہ کیا، اور جب اللہ ان کو خبر دے رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. تو بھائی دعا کے وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. حضور غیر نبی جا کے وہاں پہ جب دعا مانگ رہا ہے تو کیا یہ مقاموں کا ایک احاطہ نہیں بن جاتا کہ مقاموں کی برکت اور وسیلہ بھی ہو سکتا ہے، صرف لوگوں کا نہیں؟ ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. آپ نے ماننی نہیں ہے میری بات، کیونکہ ہم نے بحث کرنی اور آرگومنٹ کرنا ہے. آپ نے جتنی بحث کرنی ہے نا آپ مجھے تو آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ میں کسی بات کو آپ کی بار بار ٹوکنے پر بھی ہائپر ہو رہا ہوں یا کوئی ایسی بات کر رہا ہوں. نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. برحال میں عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. ان کے وسیلے کی دعا حدیث سے ثابت ہے کہ انہوں نے وسیلہ دے کے دعا مانگی. بالکل. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا. اس کے بعد جب دعا کی ضرورت محسوس ہوئی بارش کی، عباس کو لے تو گئے. آپ نے حضرت عباس کو سامنے رکھ کر دعا مانگی. اب یہ کیا نازک بات کرتی ہے حضرت عباس کیا نازک بات کی اہل سنت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد آپ کا دوسرا نمبر ہے. کیا بات مگر آپ نے اپنا لیول وہ نہیں سمجھا کہ میں تو خلیفہ ہوں، میں ان کی بات کیوں، ان کا واسطہ دے کے میں کیوں مانگوں. ہائے ہائے ہائے. ایک بات. دوسری بات، ویسے بات یہ مکمل ہو گئی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بلایا، فرمایا تعال. دونوں شخصیات آ گئیں، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا. ہاں. فرمایا ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. یہ کون سا علاقہ ہے؟ حضرت اویس بن عامر، جن کو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اب یہ کون شخصیات ہیں؟ یہ صحابی رسول ہیں. ان کی زندگی میں انہیں جنت کی بشارتیں مل گئی ہیں اور صحابہ میں بھی ان کا اولین مقام، سب سے پہلا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخصیت داماد ہیں، آپ کے اہل بیت میں ہیں. دوسری شخصیت موافقات عمر ہیں، یعنی جن کے ارادے پر اللہ نے قرآن کی 28 آیات کریمہ اتار دیں. وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں انہیں حکم دیا جا رہا ہے وسیلے کا. وہاں سے وہ شخصیات آ رہی ہیں، ادھر سے وہ شخصیت آئیں گی. انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، فرمایا تم ان سے اپنے لیے دعا کروانا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام تک پیدل وہاں چل کر گئے، اگر آج آپ گاڑی پہ گئے تو الہامہ نامی بستی ہے، مدینہ سے باہر نکل کے دیکھیے گا. جناب سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے گھر بھی وہاں موجود ہیں، پرانی ان کی دیواریں آج بھی موجود ہیں. آپ اس مقام تک جائیے گا، وہ آج بھی 9.5 کلومیٹر رستہ بنتا ہے جہاں حضرت اویس کرنی
رحمت اللہ علیہ سے دعا کروانے کے لیے وہ ایک پہاڑی پر جا کر بیٹھے، اور جب انہیں بتایا کہ آپ دعا کی، انہوں نے کہا آپ علی میں آپ سے دعا کرواؤں، آپ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ عمر فاروق میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا نہیں بھائی، وہ روزہ ہے، اس روزے میں سوئے ہوئے محمد مصطفیٰ کا حکم ہے، اگر ان کا حکم ہے تو تمہاری دعا ضرور قبول ہونی ہے۔ تو وسیلہ اسی کو کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، ایک جملہ اس میں شامل کروں، آپ نے بات جو چھیڑ دی ہوئی، میں نے روایت پڑھی، جب وہ جا رہے تھے حضرت عمر فاروق واپس جا رہے تھے تو حضرت اویس کرنی جو ہیں وہ حضرت عمر خطاب سے پوچھتے ہیں کہ عمر کیا تو خدا کو جانتا ہے؟ یہ پوچھنے والا سوال ہے، پوچھنے والا خدا جواب ہے۔ کہا ہاں میں خدا کو جانتا ہوں۔ کہا پھر جب تو خلیفہ بنے تو اسی بات تک رہنا کہ خدا کو تو پہچانے اور خدا تجھے پہچانے، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ واہ واہ واہ، یہ جو ایک مشورہ دیا نا میرے خیال میں، یہ دعا تھی جو کہ عمر خطاب کو لگ گئی، اور اتنی دنیا فتح کرنے کے باوجود بھی جب وہ سوتے ہیں کوڑا ساتھ رکھے، ویسے کوڑا بھی ہم کچھ زیادہ بات کر جاتے ہیں، عمر کسی کوڑے کا محتاج ہے نہیں، اور کسی کوڑے کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت عمر خطاب جب باہر لیٹے ہیں اور وہ جو مصری ہے وہ کہتا ہے یار ان لوگوں نے انصاف کیا ہے اس لیے یہ محلوں میں قید نہیں ہے، یہ عوام کے اندر اس لیے ہیں، یہ باہر اس لیے سوئے ہیں سائے میں کیونکہ انہوں نے انصاف کیا ہے۔ یہ جو انصاف کرنے والا مقام اور مقدر ہے نا، یہ مسلمانوں کو میرے خیال میں آج بھی اگر محتاج ہے تو ان 82 اداروں کے ہیں جو کہ عمر خطاب نے اپنے زمانے میں پیدا کیے، اور آج بھی ان کا یہ احسان جو ہے وہ چکا نہیں سکتے۔ آپ اگر اجازت دیں قطع کلامی معاف کیجیے گا کہ امام بخاری نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف کروایا وہ کیا ہے، پورا باب باندھ کر کہا وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ کتاب اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ یہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں حاکم قرآن کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ نہیں، یہ جملہ دوبارہ سننے دیں، کیونکہ ہم اپنے استاد محترم اسرار صاحب سے بھی سنتے تھے کہ یہ باقی سارے کام ادھر ادھر کے ہیں، جب تک قرآن تمہارا حاکم نہیں بنتا اور وہ نظام قائم نہیں ہوتا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بالکل بہت اچھی بات۔ جی جی، اس قرآن کو حاکم بنایا، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر 2 مثالیں عرض کر دیتا قرآن کریم کے حاکم ہونے کی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بلال بھائی، یہ جو دعا کا فلسفہ ہے جس کے متعلق ابھی بات ہو رہی ہے اور آپ نے جو مثال دی ہے نا، دیکھیں پہلے دعا کو اور جو طلب استغفار ہے اس کو اگر سمجھ لینا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ دعا در حقیقت فقط مانگنا نہیں ہے، اظہار بندگی ہے۔ دعا مقدر نہیں ہے بین معنی کہ اگر طلب استغفار کو ہی استغفر اللہ ربی و توب الیہ کہا جائے تو ہمارے نزدیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام معصوم من الخطا ہیں، تو وہ کس لیے طلب مغفرت کر رہے تھے؟ جو دعا ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے حضرت ابراہیم کا نتیجہ ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ جہاں پر نبی خدا فرما رہے کہ کنت نبیا وکان آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو یہاں پر حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا خوشنودی پروردگار کے لیے، وائلہ نتیجے کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں صرف ایک چھوٹا جملہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں سامعین ناظرین کے کے لیے خصوصاً اس ساری بحث میں اس ایک واقعے کو کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور نے اپنے 2 عظیم ترین صحابہ کو بھیجا، ایک یہ یاد رکھیں، اور ایک حضرت زکریا نے اس بے موسمی پھل کے پاس جو دعا کی تھی، تو یہ دونوں مقام کے وسیلے اور بزرگوں کے وسیلے کے لیے بہت زبردست بات ہے۔ آئی لو یو۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ بس اب وقفے میں جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو محمد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بہت خوش آمدید کیونکہ آپ پہلی دفعہ تشریف لائے۔ دوسرا، میں آپ کی وجہ سے سب لوگوں کو ایک درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے نام اس طرح سے رکھا کریں جہاں سے پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں۔ ابو محمد، اب ان کا اصل نام فاروق ہے
فیاض ہے، لیکن فیاض میں وہ جدت نہیں ہے، وہ محبت نہیں پیدا ہوتی جو کہ ابو محمد میں ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ میری درخواست ہوگی کہ ہمارے نئے آنے والے جو بچے ہیں وہ اپنے ناموں کو اس ترتیب سے ضرور رکھیں۔ حضور آپ جو کہنا چاہ رہے تھے پہلے اب وہ کہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پر اور وسیلے پر ہماری بہت بحث ہوئی اور بات چیت ہوئی، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ صرف اتنی بات عرض کرنی ہے کہ حضرت ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا جو تم نے عرض کرنا چاہتے ہو، لیکن تم پھر بھی کہو۔ فرمایا یا رسول اللہ دو چیزیں چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ہر دعا قبول ہو جائے۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں، وہ جواب بھی لائے ہیں۔ فرمایا اللہ نے کہا ہے تم اپنی زندگی میں تنہائیوں کی پاکیزگی۔ یا میرے مولا کیا بات کر دی، واہ 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 تم اپنی زندگی میں تنہائیوں کو پاکیزہ کر لو، پاکیزگی اختیار کرو، دعائیں بھی قبول ہوں گی اور زندگی میں سکون بھی۔ او یا اللہ اب کہنے کی کوئی بات نہیں بچی۔ واہ واہ اللہ نے یہی حکم میری ساری امت کے لیے جاری کیا کہ جو بندہ بھی اپنی تنہائی پاک رکھے گا دعائیں بھی قبول ہوں گی اور زندگی میں سکون بھی ہوگا۔ ابو محمد نے آج آنے کا حق ادا کر دیا، خدا کی قسم اپنی تنہائیوں کو صاف کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں۔ یہ جو بحثیں ہم کر رہے ہیں نا وسیلے کی چھوڑ دیجئے، وہ جو ابھی اسلام نہیں آیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی نہیں ہوا تھا، آپ ہی نے فرمایا وہ 3 آدمی جو اندر چلے گئے تھے اپنے دنیاوی کام بتا رہے تھے کہ اللہ میں نے یہ کام کیا، اللہ نے کیا کھسک جا پتھر، یہ ہو گیا کھسک۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، ہم رحمت العالمین کی امت ہیں۔ بسم اللہ۔ واہ 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 ابو محمد کیا بات سنا دی۔ صلو علیہ وآلہ تو کجا من کجا تو کجا من کجا من کجا تو کجا من کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا بل کجا تو کجا بل کجا پدغر دار لینا بابا بنی بنی بابا گمارے گا تو کجا بل کجا تو کجا بل کجا سالی بابا بابا گما بنی بنی بابا گما بابا بابا گما بابا بابا گما بابا گما کرے سا تو کجا بل کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجب تو امیر حرم یا رسول اللہ تو امیر حرم میں فقیر عجب تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گل اور یہ لب میں تیرے گل اور یہ جامع تیرا الہام ہے جامع الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا
रहमत आलमीन तू बुझा मन बुझा तू बुझा मन बुझा तू बुझा मन बुझा और तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास तू हकीकत है मैं सिर्फ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हाँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी या रसूल अल्लाह मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा तू गुजा मन गुजा तू गुजा मन गुजा तू गुजा मन गुजा फरिश्तों सुल्तान मेरा जो है फरिश्तों वो फरिश्तों वो सुल्तान फरिश्तों वो सागमनी मरी मगा सागमनी जानी मगा रे जानी sana dana 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 saga pada mama mala mama gare फरिश्तों वो सुल्तान मेरा है फरिश्तों वो सुल्तान मेरा है तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे जो देखोगे हैरान हो जाओगे सुल्फ तफसीर फल्लैल बन जाएगी तफसीर सुल्फ तफसीर फल्लैल बन जाएगी तफसीर फल्लैल बन जाएगी चेहरा कुरान सारा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर